अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। चाहे इतवार का पीएसएल फाइनल हो या फाटा की इस्लाहात की जो मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है, मिलिट्री कोर्ट्स हों जिनकी 2/3 अक्सरियत से पास होना एक आईनी तरमीम का अभी भी गैर यकीनी है, या फिर कराची की सूरत हाल हो या रद्दुल फसाद हो, हमारे साथ एक वो शख्सियत मौजूद है जो दो टोक न डर और खालिस राय और तबसरे देती है, हर दिल अजीज शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले पीएसएल फाइनल के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ 4 की शाम को लाहौर मैच देखने के लिए। अच्छा, फैसला हो गया? टिकट मिल गया? टिकट मिल गया, टिकट मेरी जेब में। कौन सा वीआईपी? 500 रुपये वाला, 8000 का भी। वैसे वो वीआईपी भेज रहे हैं, उनके लिए मसला है। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि 500 में देखूं, ज़रा सीटी बजे, कुछ नारे बारे, ये वो। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है? जनरल स्टैंड्स में खड़े होंगे अवाम के साथ? क्या इशू है जी? अगर गरीब आदमी मर सकता है तो हम नहीं मर सकते? बड़ी बेहतरीन बात। गरीब के साथ मरना चाहिए, गरीब के साथ जीना सर, मगर $1 मिलियन क्वेश्चन है, 500 का टिकट आपको मिल कैसे गया है? ये तो बड़ा नायाब है। बैंक से मिला है जी, कोई ईद की, कोई हज की कुरानदाजी तो नहीं है, मिल रहा है। ज़रा बहुत ज़्यादा रश है, कई तल्लकात भी तो होते हैं ना, ये तो नहीं कि हम बैंक से टिकट ही नहीं निकलवा सकते, ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर इको कॉन्फ्रेंस हो सकती है इस्लामाबाद के अंदर, तो पीएसएल फाइनल क्यों नहीं? सिक्योरिटी के हवाले से जो आपने खदशात सुने हैं, पिछले 48 घंटे से शोर बपा है इस पूरे मुल्क के अंदर, और खान साहब भी पागलपन कहते हैं इसे। देखें, खान साहब देखें, इज़ ए क्रिकेट स्टार, मुझे तबसरा नहीं करना चाहिए। मुझे तो किसी ने पूछा, जो मेरी नीयत थी मैंने बता दी, मैं जा रहा हूँ। और नजम सेठी साहब ने उस पर प्रोग्राम कर दिया पूरा, और साथ ही मुझे कह दिया कि अभी मेरे साथ आपकी सीट है। ओहो। 2 फोन टका चुके हैं। अब वो चाहते हैं, मैं कोई क्रिकेटर तो नहीं, गुल्ली डंडे का और पिट्ठू गरम का प्लेयर हूँ, बट यू नो आई एंजॉय क्रिकेट। पिट्ठू गोल गरम। हाँ, और जितनी मुझे समझ है, इंडिया के साथ हो तो मैं कोलकाता देखने जाता हूँ, दिल्ली देखने जाता हूँ, शारजाह, जहाँ भी होते हैं। और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मैच था जो दिवाली और ईद 42 साल बाद इकट्ठे हुए। वो जो मैंने नज़ारा देखा है कि मुसलमान का और हिंदू का मैच हुआ, जो हालांकि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए आज के दौर में, लेकिन मैंने मस्जिदों की सूरत हाल भी देखी और मैं मंदिरों में भी गया। बीइंग ए फेडरल मिनिस्टर, मुझे आता है कि इधर उधर छुप के कैसे चले जाना है। वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मैच था जो पाकिस्तान ने जीता। ये तो अपना आपस का मैच है, अगर दुबई भी होता तो कोई क़यामत नहीं थी, यहाँ भी हो गया तो कोई क़यामत नहीं। लोगों की खुशी का थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो नो हार्म। और हम रियासत के साथ हैं, नहीं नवाज शरीफ के साथ हम इख्तलाफ रखते हैं। अगर रियासत का इमेज बिल्डअप होता है, रियासत में लोग खुश होते हैं, तो हमें लोगों की खुशी के साथ खुश होना चाहिए और लोगों के गम के साथ गम करना चाहिए। अच्छा, एक तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप मफलर सेट कर लें ज़रा, माइक के ऊपर आ रहा है। मुझे बताइए कि नजम सेठी कहते हैं कि 16 गैर मुल्की फ़ॉरेन खिलाड़ी जो हैं वो लाहौर आने को तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला जो आपने बात की दरुस्त की कि रियासत के हवाले से वी शुड ऑल बी टुगेदर, यकजहती का इजहार करना चाहिए, मगर आपको लगता है कि इस एक मैच से ये इमेज रिस्टोर होगा, या अमन का पैगाम जो है, या इंटरनेशनल क्रिकेट रिस्टोर हो जाएगी इस मुल्क में? देखें, इट्स ए अनडिक्लेयर वॉर। लोगों की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। इट्स ए अनडिक्लेयर वॉर। 6, 8, 10 दिन बॉर्डर बंद हुआ है अफ़गानिस्तान का, वो आए नहीं उनके प्रेसिडेंट। आप देखें ना, मीडिया में भी बाज़ लोगों को, हम तो सियासी वर्कर हैं, हमें तो इंटरनेट और सर्चर वर्चर हमारे पास कोई नहीं। जो 74 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 40 इस्लामी मुल्कों के सरबराह आए थे, उसमें अफगानिस्तान का सरबराह नहीं आया था। और उसमें अब्दुर्रहमान को, क्या नाम था उसका, जो एम्बेसडर, उसने वहाँ बाकायदा पख्तूनख्वा का, यानी वहाँ उसने क्या इनकी डिमांड है कि सूबे की, उसने उसमें बात की, लेकिन 48 में भी तस्लीम नहीं किया। अब मसला ये है कि ये अनडिक्लेयर वॉर है, हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान भी इसकी कीमत देगा। दाइश जो है उसने सबको इकट्ठा कर दिया दोबारा। टीटीपी इकट्ठी हो गई है, मसूद इकट्ठा हो गया है, और फजलुल्लाह इकट्ठा हो गया है। शहरियार का मुझे पता नहीं वो दाइश के नीचे आए हैं या नहीं आए, और कुछ जो जिहादी तंजीमें थी उनके लोग भी नीचे से जाके चले गए हैं उधर।
سو یہ ایک بڑا ہی خوفناک اور خطرناک ٹائم ہے, اور یہ میچ واقعی رسک ہے جو عمران خان کہتا ہے, لیکن فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. گریٹ رسک ایبسولوٹلی. مگر سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا, امریکہ کا بھی نیا پلان آیا ہے داعش کے حوالے سے. آج اس کے ایک جنرل کی سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی ہے. ایبسولوٹلی. اور یہ بلکہ اٹس ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف نہ پاک افغان علاقوں میں داعش کے آپریشنز کا باقاعدہ منصوبہ بن گیا ہے کہ کس طرح آپریشنز کرنے ہیں, کس طرح کلیئر کرنی ہے اس ٹیریٹری کو. داعش, لشکر طیبہ ہو, حقانی نیٹ ورک ہو, ٹی ٹی پی, ان سب کے اتحاد کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں, یعنی کہ the menace is coming back bigger and stronger. لیکن طیبہ, لشکر طیبہ کے بارے میں نہیں میں کہہ سکتا کہ اس کے نیچے کی کیا صورت حال ہے. آج میں سوچ رہا تھا کسی سے میں بات کروں, لاہور جاؤں گا تو بات کروں گا, یا مسعود اظہر کے نیچے کے گروپس کی کیا بات ہے. جب آپ مین لیڈر کا ہولڈ کمزور کریں گے تو نیچے سے لوگ تو یہ جہادی عجیب قسم کی ان کے ذہن میں ایک جذبہ ہوتا ہے, سو یہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے. نہیں تو پاکستان کے گرد آپ گھیرا تنگ ہوتے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں. میں 2017 کو بڑا کروشل, خوفناک اور خونی سال دیکھ رہا ہوں. 2017 سارے لوگ, کیونکہ ہمارا سی پیک کا بھی امپورٹنٹ ایئر ہے. امریکن, آپ ٹرمپ کو, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ انڈیا جو ہے جیب کی گھڑی ہو جائے گی امریکہ کی اور ہاتھ کی چھڑی ہو جائے تھی. میں نے سیاست میں کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا. اور اس وقت کے جو حالات بن رہے ہیں اور عالم اسلام جس تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہا ہے, اور اس عالم اسلام کی جو صورت حال ہے, جو لڑائی جھگڑے ہیں اندر کے ہیں, کہ روضہ رسول پہ بھی اگر بم بلاسٹ ہو سکتے ہیں, روضہ رسول پہ بھی, اور خانہ کعبہ کے اندر بھی لوگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے مس کیلکولیٹ کیا تھا؟ بیکاز اگر میں آپ کو ان کی, آپ کو خود بھی یاد ہوگا, مگر اگر ان کی بیک ٹو بیک کچھ تقاریر سناؤں, وہ تو یہ عہد کرتے گئے اور یہ خوشخبری دیتے گئے کہ یہ جڑ سے اکھاڑ دی گئی ہے, کمر توڑ دی گئی ہے دہشت گردوں کی. دیکھیں آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ابھی باجوہ کو 5-6 مہینے لگیں گے, give him 3 months more, کیونکہ رحیل کے جانے کے بعد یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ دوبارہ واپس آ گئے. نو, رحیل کا میڈیا مینجمنٹ جو تھی عاصم باجوہ کی اتنی بڑی ہائی پروفائل تھی کہ ظاہر ہے باجوہ لو پروفائل پہ کھیلے گا. باجوہ کے پاس جنرل عاصم نہیں ہے کہ جو فرنٹ پیج پہ رحیل لگاؤ اور اندر کے صفحے پہ نواز شریف لگاؤ. سو دس از ناٹ دی سچویشن. بٹ دنیا سیاست میں افغانستان کے اندر کے معاملات کو جو حالات جا رہے ہیں وہ خدا نخواستہ کسی بڑے حادثے کا موجب بھی ہو سکتے ہیں. یہ کوئی آرٹلری کا لڑائی نہیں ہے کہ ٹینکوں کی لڑائی ہے یا توپ خانہ کی ہے یا ایئر اٹیک ہے. یہ جو یونیورسٹیاں اور کالج ہیں سوئسائڈ اٹیکرز کے, اور ان کے پاس 150 سے 300 لوگ ان کے پاس موجود ہیں. 150 سے 300 لوگ موجود ہیں جو جمعرات اور جمعے کی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جمعرات اور جمعہ ملے, اور ان کے پاس نفری کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ہر روز تو آپ ناکے نہیں لگا سکتے جی, اور اگر آپ ناکے بھی لگائیں تو ایسے ناکے لگائیں, کوئی داڑھی والا دیکھیں تو اس کو گاڑی سے اتار دیں, اور کوئی ٹیکسی والے بیچارے بے روزگار ہو گئے. پھر وہی کہہ رہی ہوں نا, غیر یقینی کی صورتحال عروج پہ ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں نو ڈاؤٹ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. شیخ صاحب مجھے بتائیے کہ آپ نے کل بھی دیکھا کہ افغان صدر نئی سفیر آیا, تو اس کو آپ بھارتی اثر و رسوخ کے انڈر لے کر آئیں گے یا فورن پالیسی کی ناکامی؟ دیکھو, ایک تو فاطمی کو یہ اتارنا ہے انہوں نے, اب جو رپورٹ آ رہی ہے, خبریں آ رہی ہیں, میں نے آپ کے پروگرام میں یہ خبر دی جی بالکل, اور اب تصدیق ہو رہی ہے ان کی. یہ ذرا زور پکڑ لیں کہ طارق فاطمی صاحب ذرا اپنی ڈپلومیسی. میں کہنا چاہتا ہوں یا طارق فاطمی کو نواز شریف اور فوج جیل بھیجے اگر وہ مجرم ہے, اگر انہوں نے اس ملک کے خلاف اور فوج کی لیکیج کی ہے اور سازش کی ہے. حالانکہ پرویز رشید میرا محلے دار بھی ہے, ذاتی دوست بھی ہے. اگر یہی 2 مجرم ہیں, اگر they are the only people who are responsible, they must be in prison. یہ قومی غداری ہے, بے غیرتی ہے, اور قومی رازوں کی لیکیج کرنا جو ہے اس کو جیل میں ہونا چاہیے اگر یہ مجرم ہے. اگر نہیں ہے تو رہنے دیں. مگر سر یہ فیصلہ ہو گیا ہے, وہ اپنے امریکی کانٹیکٹس کو استعمال کر رہے ہیں, ذرا ادھر سے چھوڑیں. یہ امریکن کانٹیکٹس میں سارے جانتا ہوں, ایسے ہی مجھے امریکن کانٹیکٹ نہ ہوتا ہے. He was not an ambassador, he is a third grade man. یہ نہ کہیے سر, میں کہتا ہوں تھرڈ گریڈ سے بھی پہلے کہتا ہوں, آپ سوال کر سکتی ہیں, جواب دینا میرا حق ہے. He will never be an American ambassador there. وہ گیا ضرور تھا اور اس کو واپس بلا لیا گیا. یہ غلط آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکن, اس کی بیوی بن گئی. یوں ہی ایم این اے جناب NGO چل رہا ہے فارن آفس میں. اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو فارن آفس میں پورا پروٹوکول اور اس کو اختیارات دیے جائیں. اگر وہ اس میں ملوث ہے,
اگر رپورٹ یہ کہتی ہے اس پہ ایف آئی آر کاٹی جائے. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں سر, مجھے ایک بات بتائیے کہ جب کرپشن کے چارجز کے اوپر کورٹ مارشل ہوتا ہے اور لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے, جس طرح ہم نے پہلی دفعہ دیکھا پبلکلی اعتراف کیا جنرل اہیل شریف کے ٹینیور کے اندر کہ بھی کورٹ مارشل کیا اور ان کو برطرف کیا جا رہا ہے, ان کو اسٹرپ کر دیا گیا ہے, مگر پھر بھی ڈیٹیلز کسی نے نہیں دی کہ کتنی کرپشن تھی, کس طرح ملوث تھے. سزا اسٹرپ از ناٹ انف, اسٹرپ کرنا کتنی سزا دی جائے گی, کتنے پیسے واپس ریکور کیے جائیں گے. تو اگر وہ انسٹیٹیوشن اپنے لوگوں کے اوپر اتنا تحفظ ان کو فراہم کر سکتی ہے کہ اگر گھر بھی بھیجے کرپشن چارجز کے اوپر, پھر بھی ایک پروٹوکول کے اندر, تو ہمارے سویلینز ہی رہ گئے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی جیلوں میں ڈالو, بے عزت کرو, یہ کرو, وہ کرو. میری بات سنیں, میراسیوں میں اور خاندانیوں میں فرق ہوتا ہے, مالشیوں میں اور خاندانی غیرت مند لوگوں میں فرق ہوتا ہے. اگر ایک آدمی نے گاڑی فوج میں لے کے اس کا ارڈلی چلا رہا تھا اور اس کے بیٹے نے لی اور ایک بندہ مر گیا, ہی مسٹ بی ٹرائل اندر 302 میں, اس کو ٹرائل کریں جی. میں نہیں کہتا کہ نہ ٹرائل کریں, کہ فوج میں ہے تو وہ کوئی آسمان سے نہیں اترا, یہ نہیں ہے کہ وہ فوج, تو یہی ہوتا ہے نا سر, آپ جیسے لوگ بھی نہیں بولتے. میں بولتا ہوں آپ مجھے دیں کوئی کیس ایسا, آپ مجھے کوئی کیس دیں ایسا کہ بولنے والا کیس ہو. میں تو کہتا ہوں فوج کو ریسٹ کرنے دیں 5-6 مہینے, نئی فوج ہے, 3 مہینے ابھی پورے نہیں ہوئے. اگر انہی کرائسس میں اگر آپ کہیں گے کہ جناب علی اگر فوج نہیں لاہور کے اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کرنی ہے, اگر فوج نہیں سکھر کے برج کو دیکھنا ہے, اگر فوج نہیں شماریات کرانی ہے, اگر فوج نہیں یہ ساری الیکشن ووٹنگ کرانی ہے, تو معاف کرنا پھر فوج کی بھی سرٹن چیزیں جو ہوتی ہیں, فوجوں کو کیوں چھاونیوں میں رکھتے تھے لوگ, فوجوں کو کیوں فاصلے پہ رکھتے تھے, تاکہ ان کے اندر وہ حس اور وہ ہوس نہ پیدا ہو جائے جو کہ لالچ سے مرکوز کی جاتی ہے. اور سب سے اونچے طبقے کے اندر وہ حس اور ہوس نہیں ہے موجود ہے. اس اونچے طبقے میں غریب کے پاس کیا ہے؟ آپ جائیں نا ادھر, پلیز آپ جائیے نا ادھر F6 کے اندر کارپٹ خریدنے جائیے نا, اس سے پوچھیں کہ تمہارا سب سے کروڑوں والا کارپٹ جو ہے ہینڈ ووون پرشین سلک کارپٹس, وہ کون خریدتا ہے؟ دیکھیں میں کارپٹ جرنیل خریدتے ہیں سر, وہ آپ اور میرے جیسے لوگ یا ہمارے سیاستدان نہیں خرید رہے ہوتے. میں کارپٹ کا کاروبار کرتا ہوں, گلمرگ کمپنی سر, میں تو ریاست کے دورے میں آپ کی بات کر رہی ہوں. کوئی کارپٹ پاکستان میں کروڑ روپے کا نہیں ہے. چلے یار, کروڑ نہیں ہے سر, لاکھوں کے تو ہیں نا سر, لاکھوں کے. تو اس ملک آپ 55 لاکھ کا کارپٹ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ 55 لاکھ کا کر سکتے ہیں سر. ادھر آپ جا کے پوچھیں نا کہ کون خرید کے گیا اپنی 3 کارپٹس. مائی پوائنٹ, کارپٹ پہ انٹرویو دینے نہیں آیا, آپ سوال سمجھیں سر, کارپٹ لا پہ بھی نہیں آیا, میں آیا ہوں پاکستان. لیکن آپ ریاست کے دورے میں آئے, ریاست میں ادھر آپ ایک جنرل کا بال ہلا نہیں سکتے. ایک وزیر اعظم کو پھائی لگا چکے, ایک کو ملک بدر کر چکے, ایک کو گھر بھیج چکے لاسٹ ٹینیور میں, اور ایک کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں عدالت میں کھڑے ہوئے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کرو. ڈسکوالیفائی نہیں کرو, ایک جنرل بتا دیں, ڈسکوالیفائی نہیں کرو. اٹس اے سمپل تھنگ. وائی ڈسکوالیفیکیشن؟ وہ کیا ستارہ جرت لے کے پیدا ہوا ہوا کونسلر نہیں بن سکتا, کیوں ڈسکوالیفائی کرو جی؟ بالکل کام کرتا رہے. اگر مجرم نہیں ہے, اگر مجرم ہے تو جیل میں ہوئے, چکی پیسے جا کے. ہم نے چکیاں پیسی ہیں. منتخب نمائندہ ہے سوال کا. کس چیز کا منتخب نمائندہ ہے؟ کہاں سے منتخب ہوا ہے؟ کیا کر رہی ہو آج؟ سوال پوچھ رہی ہوں سر, کہاں سے وہ منتخب نمائندہ منتخب ہوا ہے؟ Is he not the Prime Minister of Islamic Republic of فاطمی Pakistan? کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی ہم نے پرائم منسٹر کی بات نہیں شروع کی, ابھی اس پہ آپ کریں گی. میں تو فاطمی پہ کہہ رہا ہوں. all bloody civilians. All bloody civilians, all the corrupt and dishonest and sluggish should be behind the bar. Only the politicians. Not politician. Journalist, journal, musician, physician, politician, journals. Even judges, right? مگر یہ کہنے میں بہترین باتیں ہیں. میں کہہ ہی سکتا ہوں نا, میں اندر تو نہیں. کرنے میں کب ہم نے دیکھی ہے؟ دیکھیں نا, جو چیز میں کہہ سکتا ہوں, اگر کر نہیں سکتا, میں قوم کے سامنے وہ کہوں کہ یہ میرے جذبات ہیں. اگر اللہ مجھے اس قابل بنائے کہ میں وہ کر سکوں تو ضرور کروں گا. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اسی جذبے کے ساتھ پروگرام آگے چلے گا اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب ایک بار پھر ریوائیول ہو رہا ہے ملٹری کورٹس کا بھی, فاٹا کی اصلاحات بھی ہیں, ہسٹورک ڈیسیجنز ونس اگین. کیا ایکسپیکٹ کیا جانے والے دنوں میں؟ اسٹے ود اس, نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا, کابینہ نے فاٹا اصلاحات کی منظوری دے دی ہے. فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کی بات, ڈرکونین لا FCR کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. خوشائن یقیناً بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی, نہیں؟ بہت کامیابی. اگر کسی نے ڈنڈی نہ ماری اندر سے, اگر یہ 5 سال پر نہ لے گئے, اور اگر فاٹا کے لوگ جو چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنی چھوٹی موٹی دکان اور ٹک شاپیں چلانے کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری اور ان کا یہ سب کچھ قائم رہے, یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اور 5 سال کا تو ذکر ہے اس میں کہ 5 سال کے بعد یہ پروسیس. یہ میں نے پڑھا نہیں, یہ فضل الرحمان جیتا ہے یا فاٹا کے لوگ جیتے ہیں, وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. کیا فاٹا کے لوگ جیتے ہیں یا فضل الرحمان جیتا ہے؟
جب وہ اصل ڈرافٹ آئے گا. مولانا صاحب کی سیاست کو آپ دھچکا دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے؟ مولانا صاحب کی سیاست کو میں کبھی بھی دھچکا نہیں دیکھتا. وہ پازیٹیو ہے. جس مشرف کے ساتھ بھی ٹھیک تھا, زرداری کے ساتھ بھی ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ٹھیک ہے. وہ ایک بڑی اکیڈمی ہے, 6 بیری بیڑا ہے مولانا فضل. آئندہ جو آنے والا ہے اس کے ساتھ بھی وہ ٹھیک ہے. سو میں نے تو اپنی ان کو کبھی ان کی سیاست کو نقصان نہیں ہوتا؟ میں نے اپنی زندگی میں ان کی سیاست کو نقصان ہوتے نہیں. بڑی فنکاری ہے یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے آپ کو کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مولانا فضل الرحمان کو ان دیکھا ہے, آؤٹ نہیں دیکھا. اور میں وہ دن بڑا غور سے دیکھ رہا تھا. پہلے دن جب لوگ حلف اٹھا رہے تھے, نواز شریف نے 2 انگلیاں ملائی فضل الرحمان کے ساتھ. اعجاز الحق زندہ ہے میرے ساتھ, اس کی سیٹ آئی اعجاز, اور میں نے کہا اعجاز یہ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا یہ فضل الرحمان پورا ہاتھ میں لائے گا, لیٹ دی ٹائم کم. سو ٹائم کو یوٹیلائز کرنا فضل الرحمان پہ ختم ہے. ٹائم کا فیصلہ کرنا فضل الرحمان. مگر فضل الرحمان صاحب ڈٹے ہوئے تھے کہ ریفرینڈم یا کرایا جائے, یہ نہیں مناسب بات. بعد میں انہوں نے ریفرینڈم سے تو پیچھے ہو گئے, یہ 5 سال کی بات پہ آ گئے تھے. لیکن اس میں فوج کا کتنا دباؤ دیکھ رہے ہیں آپ, پریشر کا؟ سر پچھلے 2 سال میں میں نے براہ راست یہ ضرور دیکھا ہے کہ باقاعدہ پریزنٹیشنز دی گئی ہیں ISPR کی طرف سے سویلین گورنمنٹ کو کہ بھئی فاٹا ریفارمز آگے بڑھائیں آگے بڑھائیں آگے بڑھائیں. سست روی کے اوپر دکھی بھی بڑے تھے. فائنلی اتنا بڑا, یہ دس ول گو ڈاؤن ان ہسٹری, another feather in نواز شریف کیپ. اتنا بڑا فیصلہ. دیکھیں فوج تو اپنی طور سے پش اپ, یہ سارے پش اپ فوج کے ہی ہیں, لیکن جو کراچی میں پش اپ ہو رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلنے جا رہا ہے. سندھ کی صورتحال جو ہے, بلوچستان کی صورتحال جو ہے, دونوں بڑی الارمنگ ہیں. اور اس سندھ اور بلوچستان کی صورتحال میں کوئی فوجی پش اپ کا رزلٹ بھی نکل رہا ہے, کیونکہ اب تو 3 اگر MQM ہوتی ہیں تو وہ کیا کوئی قومی سٹیبلٹی جو ہے, پولیٹیکلی استحکام جو ہے, وہ دفاع پاکستان کی اہم ضرورت ہے. اور پاکستان کے کسی صوبے میں وہ صورتحال نہیں ہے جو اس سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. وہ فائنینشلی, اکنومیکلی, پولیٹیکلی, ریلیجسلی وہ اس جگہ پہ ہم نہیں پہنچ سکتے. سر فوجی عدالتوں کی سمری پیپلز پارٹی کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ اپروو کر لی گئی ہے. کیا آپ 2-3 اس کے ایسپیکٹس ہیں. پہلے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ ایک دفعہ پھر دھرے جائیں گے اس کے اندر؟ دیکھیں جو پولیٹیکل دھرے گئے ہیں اس پاکستان میں, صرف شیخ رشید ہے جو کلاشنکوف میں دہشت گردی میں 7 سال قید ہوا. باقی کسی کی کشتی نکلی ہے نوٹوں کی, کسی کا 9 ارب روپیہ غائب ہے, کسی کا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سول لا اتنے سٹرونگ ہونے چاہیے. کوئی ایک آدمی بھی ایسا پاکستان میں بدنصیبی یہ اس ملک کی ہے جس پہ اربوں کا کرپشن کا چارجز نہ ہو. کروڑوں کا کہو تو کہتے ہیں جیل میں برتن پلیت کرنے آ گئے. آپ کو یہ پتہ ہے بات؟ اب جو جیل میں جائے نا, یہ بھیجتے ہیں کیس, کہتے ہیں اس پہ 11 کروڑ. اس نے کہا دفعہ کرو, بارک نمبر 6 میں بھیجو, برتن پلیت کرنے آ گیا. 11 کروڑ کا کیس ہے. استغفر اللہ, انفارچونیٹلی. اور اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ 11 ارب کا کیس ہے تو 2 کروڑ کی مار ہے, کل یہ اسپتال میں انٹری ہوگی اس کی, وہاں سے یہ گھر جائے گا. آئی نو سو مینی پیپل جو اپنے فیکٹریاں چلاتے رہے ہیں جیل سے. دیکھو دنیا میں 2 ہی طریقے ہیں, یا رشوت دے کے چلاؤ اپنے آپ کو, یا گن پاور پہ چلاؤ. جو گن پاور والا ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہتا ہے تیرے بچے صبح 8:30 پہ جاتے ہیں اور رستے میں 3 موڑ آتے ہیں, وہ سرنڈر کرتا ہے. میں 30 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس ملک میں انتہا پسند ڈاکوؤں, چوروں, دہشت گردوں کی ایک علیحدہ جیل ہو. یہ آپس میں مل جاتے ہیں اندر جا کے. اب میرے پنڈی شہر میں کئی پیسے جو ہیں پنڈی جیل سے فیصلے آتے ہیں تو وہ پشاور جا کے پہنچاتے ہیں. میں بھی بیٹھا ہوں اسی لال و علمی, لوگ کہتے ہیں جی ہمارا نام نہ لینا شیخ صاحب, میرے 3 بچے ہیں, میرے 2 بچے ہیں جی. 8-10 بندے روزانہ پیسے دیتے ہیں. اس ملک میں جواری, دہشت گرد, توان والا, بھتے والا وہ معزز ہو گیا, اور شریف آدمی چھپ کے مسجد میں جاتا ہے. آپ فجر کی نمازوں میں دیکھیں لوگوں کی تعداد کتنی رہ گئی. میں کہوں گا تو میرا منہ نہیں. تو اس کا واحد حل ملٹری کورٹس ہیں. نو, سول کورٹس, پاورفل سول کورٹس, اور قانون کی. تو آپ نے حامی بھری ہے نا ملٹری کورٹس کی؟ میں تو بالکل بھری ہے. یہ ان سب نے آپ ڈٹ جاتے کہ بھئی ویئر آر دی جوڈیشل ریفارمز, اصل کام جو کرنے کا تھا وہ کہاں ہے؟ یعنی جہاں ڈٹنے کا ان کی باری ہے وہاں شیخ رشید ڈٹے, اور جہاں ان کے لیٹنے کی باری ہے وہاں میں ڈٹوں. ان کا پتہ لگے نا قوم کو کہ وٹ دے آر. اندر سارے یہ منافق, بے ایمان
اندر جو بات کہتے ہیں وہ قوم کو کہیں. میں نے پہلی دن قوم کو کہا کہ میں اس کا حامی ہوں, میں نے اندر بھی کہا کہ حامی ہوں. ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ حامی ہیں ملٹری کورٹ سے, یا ان کو راضی کرنا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کورٹ عدلیہ مجرموں کو اور ملزموں کو, میں بہت کرمینل, میرے پہ 4 حملے ہوئے ہیں, میں نے کرائم کو بہت کلوزلی اسٹڈی کیا ہے. میں زندگی میں پہلی دفعہ آئی جی اسلام آباد کے پاس گیا ہوں ان مائی ہول لائف, تحریر لکھ کے کہ ان لوگوں نے مجھ پہ حملہ کیا, یہ مجھے پھر مارنے آ رہے ہیں, یہ لوگ ہیں. وہ کہتے جی اوپارا چنار میں ہے شیخ صاحب, اور وہ ڈرون پہ مارے جا سکتے ہیں, ڈرون سے. اور 2 سالوں میں جو ٹرائلز ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ انصاف کا حق ادا ہوا ہے؟ اور دیکھیں یہ ٹرائل تو وہی ہوتے ہیں نا جو حکومت بھیجتی ہے. کیا آپ چاہتی ہیں وہ ٹرائل ہوں جو آج کل ہو رہے ہیں؟ 4 لاشیں مل رہی ہیں, نالے سے 2 لاشیں مل رہی ہیں, لانڈی سے 3 لاشیں مل رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کم از کم ان کے پاس رحم کی اپیل ہو, کم از کم اس کا کیس گورنمنٹ بھیجے. میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ ایپیکس کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کون سا کیس جائے گا. رائٹ, اینڈ ود دی اپروول آف انٹیریئر منسٹری اینڈ دی پروونشل اور گورنمنٹ. وہ رحم کی اپیل جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اپیل ہو ان کے پاس, اس کی وجہ سے ہی ابھی تک صرف 12 جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہائی لگ سکے ہیں, باقی سارے ابھی تک زندہ ہیں. دیکھیں وہ بھی بہت ہائی پروفائل لگے ہیں, جو کہ فار ایگزامپل جی ایچ کیو پہ ہوئے, وہ بہت ہی ہائی پروفائل میں بھی بڑا ہائی پروفائل ہوتا ہے, گریڈ 22 والا, 19 والا, 17 والا, 18 والا. میں بجائے اس کے کہ پولیس مقابلوں میں لوگ مارے جائیں, میں پہلے دن کہتا ہوں. اس لیے آپ عارضی حل پہ ابھی مطمئن ہیں کہ یار یہ عارضی حل صحیح, قانونی اور جوڈیشل عدالت. دیکھیں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ سب لوگوں کا میں نے کہا تھا یہ ایگری ہوں گے, ایسے نخرے کرتے ہیں, ان کے جو کام پھنسے ہوں, کسی کا ڈار کے پاس پھنسا ہوا ہے, کسی کا انٹیریئر میں پھنسا ہوا ہے. ایان علی بھی باہر چلی گئی ہے, پیپلز پارٹی کیوں نخرے کر رہی ہے؟ اس نے تو مسجد بنانی ہے $5 لاکھ کی, اس نے کہا کہ میں نے ادھر دبئی میں مسجد بنانی ہے. چلے آپ پڑھیے گا نماز ادھر جا کے, مگر مجھے بتائیے گا کہ یہ پیپلز پارٹی آپ کے لیے دیکھیں نا, آپ کے لیے کیس اعلان کیا علی جو ہے, اعلان علی کیا ہے, دیکھیں یہ $5 لاکھ پینٹ ہے اس ملک سے, یہ ٹپیں دیتے ہیں. ایبسولوٹلی, تو کیوں نخرے کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ ایسے میرا نہیں خیال ان کو کہنا چاہیے ایسی, اور اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے. $5 لاکھ اس ملک میں بڑے آدمیوں کا پینٹ ہے بھائی. آپ ڈالروں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ڈالروں کی توہین کر رہے ہیں. کوئی افغان کرنسی بھی اس سے بہتر ہوگی اب تو. یہ کہنا کہ ابھی دیکھیں نا بظاہر جو پیپلز پارٹی ریزرویشنز دکھا رہی ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی, میں نے کل پرسوں ان کی میٹنگ میں جانا ہے, ان کے جا رہے ہیں آپ, میں جا رہا ہوں ملٹی پارٹی کانفرنس میں, ملٹی پارٹی کانفرنس میں جا رہا ہوں. اس کا کیس ہے ڈاکٹر عاصم اور عزیر بلوچ. شرجیل وغیرہ باہر ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں, اور اس کو وہ کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایجنڈا ابھی نہیں آیا اس کانفرنس کا. ابھی مجھے سمرو نے فون کیا تھا, قیوم سمرو نے, کہ کل آپ کے پاس لال حویلی پہنچ جائے گا. ہم نے جو شرائط رکھی ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم ایجنڈا دیکھ کے جائیں گے, اور ایجنڈے میں اگر تو فوجی ڈالتے ہیں. میں جس میٹنگ میں 6 میٹنگوں میں گیا ہوں, مجھے تو کوئی مخالف نہیں پڑا. اظہار کی غلطی اللہ مذہب ہو نہ ہو, یہ اونچی اذان ہو نیچی اذان ہو, سلوار گھٹنے سے اوپر ہو سلوار نیچے ہو, آمین کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے. مجھے تو اندر کوئی بندہ مخالف نہیں لگا. باہر آ کے نخرے کرتے ہیں جسٹ ٹو شو امپورٹنس, اور ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی, کیونکہ سیاست ساری چل رہی ہے ٹی وی کھیل کے. میں نے پہلے دن میٹنگ میں کہا ان کو, میں نے کہا اسپیکر صاحب آپ میرے مخالف ہیں, میں آپ کا مخالف ہوں. میں پہلے دن میٹنگ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں. ڈار نے کہا جی یہ تو, میں کہا یہ سب آپ کے ساتھ ہوں گے. دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. شیریں بڑا ہنسی, اور میں کہا دیر از فیس بیہائنڈ دس کیس. آپ سب نے ہمائی کرنی. مگر اب دیکھیں نا, اب اس کے 2 رخ ہیں. ایک تو پی ایم ایل این مان نہیں رہی, گو کے 2/3 اکثریت کے بغیر یہ آئینی ترمیم لا نہیں سکتے. دیکھیں ان کا پرابلم صرف سینٹ میں ہے, اور ان کا کہیں پرابلم آف کورس سینٹ کے اندر مائنورٹی ہے, سینٹ کے اندر نون. مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب MQM نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم مسودے کے کافی کچھ ایسی شکیں ہیں جس سے ہم بھی غیر مطمئن ہیں. نواز شریف وزیر اعظم کی براہ راست ہمیں گارنٹی ہوگی تو ہم اپروول دیں گے, مگر ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز میاں صاحب کی گارنٹی کتنا وزن رکھتی ہے ملٹری کورٹس کی رننگ کے حوالے سے, پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو دھرے جانے کے حوالے سے. بیکاز اگر آپ کو یاد ہو, ایک بے بسی میاں صاحب کی بھی تھی جب ڈاکٹر عاصم کو پکڑا گیا تھا. He himself didn't know. آج بھی اس کی بے بسی ہے. میں جملہ نہیں کہنا چاہتا تھا. MQM اپنا وقت ضائع کر رہی ہے. فاروق ستار میرے دوستوں میں سے ہیں بہت اچھے, اور جن کی گارنٹی چاہیے اس کو وہ گارنٹی نہیں دیں گے, اور جس کی مانگ رہے گارنٹی اس کی گارنٹی وہ بے معنی ہے, بے معنی ہے. دیکھیں لیٹس بی آنیسٹ,
وہ میرا گھسا پٹا جملہ میں دوسری دفعہ اس شو میں کہہ رہا ہوں, دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس. جس فیس کی انہیں شوٹی دی ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے. کراچی اینڈ سندھ دے ول ٹیک ٹائم. ابھی 100 دن نہیں ہوئے, 6 مہینے آپ دیں ان کو. نواز شریف کس چیز کی گارنٹی دے گا جی؟ اس کی اپنی گارنٹی نہیں ہے کہ قانون جا رہا نیچے جائے گا, انصاف نیچے جائے گا یا نواز شریف جائے گا. قبر ایک ہے, مردے دو ہیں. آپ نے بات کی, مجھے بڑا تعجب ہوا. آپ کو پتہ ہے کل کی ایکو کانفرنس کے اندر وہ جو پورا ڈرافٹ آیا ہے نا, او مائی گاڈ شیخ صاحب, you will be amazed. I have to read this out to you. یہ جو کل ڈرافٹ آیا ہے ایکو کا, اس کے اندر باقاعدہ میرے پاس ادھر سامنے, ہاں, ایکو کانفرنس کے ایجنڈے میں خاص طور پہ یہ ورڈز لکھے گئے ہیں کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے یہ عزم ہم سب کرتے ہیں. اس کا نقطہ شامل کیا گیا ہے کہ کوئی کو ڈیٹیکٹ, کوئی شب خون مارا گیا جمہوریت کے اوپر تو ہم سب ایک ہوں گے, اس کی مخالفت کریں گے. ایسی غیر جمہوری اقدام کا خوف ابھی بھی میاں نواز شریف کو ہے کہ اتنے بڑے فورم کے اوپر جس کا لینا دینا کچھ نہیں ہے, اقتصادیت سے تعلق ہے, آپ اس کے اوپر کو ڈیٹیکٹ کا ایک نقطہ ڈلوا رہے ہیں سارے مل کے. دیکھیں میرا خیال ہے اردگان صاحب کو یہ لے کے آئے. ہاں, ترکی کے ریزرویشن ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ترکی کو یہ گئے تھے بلانے کے لیے کہ آپ نے ضرور آنا ہے. اور نواز شریف نے اپنا سارا, اب میں پنجابی کا ایک لفظ ہوتا ہے وہ کہنا نہیں چاہوں گا, اس کے 2 معنی نکل آ جائیں گے, اپنا سارا دار و مدار پارلیمانی اردگان پہ ڈال دیے. اس پروگرام میں اس کو پہلے بھی سمجھا سکتا ہوں, ڈونٹ فالو اردگان. پاکستان از ناٹ اردگان, It's not Turkey. اٹس ناٹ اے ٹرکی. اور ادھر بلال اردگان مسئلہ ہے تو ادھر حسن حسین مسئلہ ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ اردگان پہ بھی جو کیس ہے اس کے بیٹوں کا کیس ہے, بیٹوں کا. اس پہ بھی جو کیس ہے بیٹوں اور بیٹی کا کیس ہے. اگر سپریم کورٹ نے, میں نہیں کہتا ممکن ہے نواز شریف کو کلین چٹ دے, جو میرے سوچ میں نہیں ہے, کیونکہ یا انصاف کی قبر ڈوبے گی, یا انصاف قبر میں جائے گا, یا کرپشن قبر میں جائے گی. 2 قبریں, ایک قبر ہے اور 2 میں سے ایک نے جانا ہے. یا کرپشن کا منہ کالا ہوگا یا انصاف کا منہ کالا ہوگا. قبر ایک ہے, چہرے 2 ہیں, نظام 2 ہیں. اور اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ 50-50 کا پروگرام لگ جائے گا تو میرا خیال ہے وہ ناممکن ہے. یہ 10 دفعہ لکھ دے, پاکستانی فوج کو کوئی جلدی نہیں ہے, پاکستانی فوج کو آرام کا ٹائم ہے اس کے. ابھی باجوے کو آئے 3 مہینے ہوئے ہیں, 3 مہینے اور دیں, پھر آپ کی الیکشن کا شمشمہ آ جائے گا. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس جمہوریت کو خراب یا خلاف کرنے جا رہا ہے, جب آپ ٹرکی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں نے انڈیا کی دوستی میں ووٹ لیا ہے, تو پھر فوجی کہتا ہے کہ ان پکتو. جب نواز شریف کا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ٹرکی میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ رد الفساد میرے گھر میں فیصلہ ہوا ہے. آپ نے سکھوں کے لطیفے نہیں سنے, وہ میں ابھی سناؤں گا نہیں, مناسب نہیں ہے. اگر میں آپ کو سکھوں کے لطیفے سناؤں کہ یہ سجنوں کا ہی کام ہے, نواز شریف نے ادھر کہا یہ رد الفساد سجنوں کا ہی کام ہے, ہم نے یہ فیصلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے. از اٹ اے ٹائم, از دس ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پالیٹکس اینڈ وار. کیا یہ وقت تھا کہ تم ٹرکی میں جا کے کہتے ہو کہ مجھے انڈیا کی دوستی میں ووٹیں ملی ہیں؟ تم یہ کہتے ہو کہ رد الفساد میرے گھر میں پرائم منسٹر ہاؤس میں فیصلہ ہوا ہے. ہوا بھی ہے تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کا بھلا کرے. آج آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. میرا مطلب ہے اگر ہوا ہے تو گڈ انف یار. یعنی ایک جگہ اور سطح, جب خانہ نمبر 2 کے لوگ خانہ نمبر 1 میں چلے جاتے ہیں تو ایسے قسم کے معجزے ظہور پذیر ہوتے ہیں. اچھا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. کچھ اہم ایک سیاسی جماعت کی قیادت کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. We'll tell you all that after break. Stay with us on News Eye. ابھی سے کچھ دیر پہلے ایم کیو ایم کی سینئر لیڈرشپ حیدر عباس رضوی, جو کہ 2.5 سال سے اس ملک کے اندر موجود نہیں ہیں, اور فاروق ستار کے جو اپنی شاید پولیٹیکل کریئر کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں, ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ اس سیناریو کے اندر ریوائیول آف ملٹری کورٹس, پیپلز پارٹی کے خدشات, ایم کیو ایم کے خدشات اور اس طرح کے وارنٹ گرفتاری نکلنا, یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر, کل آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے تو کہا تھا جی آپ تو بڑے جوتشی تھے, الٹا ہو گیا, قربانی نہیں ہوئی. گیو 90 days more for the کراچی ڈیسیژن. 3 مہینے ہوئے ہیں, 3 مہینے اور دے دیں. کیا مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار ایک بینچ پہ بیٹھ سکیں گے یا ان کو بٹھایا جائے گا؟
یا فاروق ستار اپنی اصل صورت حال پہ آئیں گے کہ وٹ دے وانٹ. سب سے مشکل کام فاروق ستار کا ہے. لندن والے تو الطاف حسین جو وہاں بے شک جیسے مرضی معاملات ہوں, وہ تو لندن میں بیٹھے ہیں. جب میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, جب میری بات اچھی مانی جائے وہ بھی اپنے پروگرام میں بتا دیں. میں نے کہا تھا یہ ایسی ٹائم ضائع کر رہا ہے میرا دوست چودھری نثار, نہ کیس کرے اس کے خلاف. آپ نے لیٹسٹ ویڈیو دیکھی ہے الطاف حسین کی؟ دیکھیے, چھوڑ دیں اس کو. چلتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے لہراتے ہوئے آئے ہیں, کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی. اس سے زیادہ گندی ویڈیو جو انہوں نے اس میں بعد میں کہا ہے, وہ اپنے لیے بھی مسئلے پیدا کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے لیے بھی مسئلے پیدا کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میری پہلے بھی رائے تھی اور آج بھی رائے تھی, وہ میڈیا کو دیکھتے ہیں سارے لندن والے ایم کیو ایم والے, میں ان سے کہوں گا کہ مہاجروں کے لیے مسئلے تمہاری وجہ سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. وہ تو صحیح ہے سر, مگر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ 3 جماعتوں میں منقسم ہے سر. نون لیگ کا گورنر ہے, پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے, اور ایم کیو ایم کا میئر ہے. تو آپ مینڈیٹ کس کو یہ سب کچھ ایک ہی کے ہیں. There is always face behind a case. You got to change that now. ہر جگہ نہیں اپلائی ہو سکتا. ہر جگہ ہو رہا ہے. ادھر کون سا فیس ہے سر؟ کون سا فیس کون سا فیس آئے گا یہ بتائیں مجھے. دیکھیں ابھی تو میں نے آپ کو کہا نا کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار گو آپ نے قیادت میں, عشرت العباد کی قیادت میں, مشرف کی قیادت میں, مشرف بھول جائیں, یہ نہیں لیں گے مشرف کو کبھی بھی, اتنے بھولے نہیں ہیں یہ. اگر مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار آپس میں بیٹھ جاتے ہیں, ایک سوچ ہے, اگر نہیں بیٹھتے تو یہ 3 گروپ ہو چکے ہیں. اصل پرابلم فاروق ستار کو ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے ان دی اینڈ. وہ لندن کی طرف جھکتا ہے یا وہ کراچی بیس سیاست کرتا ہے. کہہ تو وہ یہی رہا ہے کہ میں اب بس یہی فیصلہ کروں گا, لیکن ابھی کوئی امتحان کا وقت نہیں آیا ایم کیو ایم کا. جو قربانی دے رہے ہیں, جو قربانیوں میں ہیں, جو جیلوں میں, 2018 سے پہلے آئے گا. ہاں, اسی 2017 میں آئے گا, اسی سال آ جائے گا. اچھا سر مجھے بتائیں کہ بلاول کی اڑتی چڑھتی ایک ٹیمپو, بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہونا, پھر ایک دم مبہم ہو جانا, پھر غائب ہو جانا, لو ہو جانا, اور آپ کی پیشن گوئی کیا ہے؟ زرداری صاحب پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے, کیا ہو رہا ہے اس جماعت کے ساتھ ابھی؟ Who's leading it? دیکھیں ابھی تو 2 بچیوں نے مروت کو کہتے ہیں کہ ٹویٹ برگیڈ نے, میں نے پہلے کہا تھا اگر آصف زرداری بلاول کو موقع دیں تو شاید پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ اپنی انٹری ڈال سکے. 5-6 ہزار ووٹوں کی پارٹی تو عوامی مسلم لیگ جب چاہے بن سکتی ہے. ہم کہتے ہیں یار کسی کا کام نہ خراب ہو, کسی کا ہماری وجہ سے ہمارے کسی دوست کا خراب نہ ہو. جس دن ہم یہ سوچیں کہ ہم نے 3 سے 5 ہزار ووٹوں کی پارٹی بننا ہے, ہر شہر میں ہمارا فالوور ہے اب. بٹ بلاول کے لیے جو میں نے آصف زرداری کا ٹی وی پہ کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, اگر آصف زرداری پیچھے ہو جائے, بلاول کو فری ہینڈ دے. اگر بلاول وہاں لڑتا, آصف زرداری اگر نہ کرے ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے, that's the question. دیکھیں ابھی پاکستان کے تمام سیاستدانوں کی سوئی پاناما پہ اور ڈان لیگز پہ پھنسی ہوئی ہے. کیا فاطمی کا آؤٹ ہونا اور پرویز رشید کا آؤٹ ہونا کافی ہے؟ دس از ناٹ انف. باجوہ جہاں گیا, فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا جنرل what about Don Leaks? If a Prime Minister house is not safe for the national interest, for integrity of Pakistan, if the conspiracies are in the Prime Minister house, where do you stand? So وہ تو ان کے, اب میری بات تو پوری ہو جائے نا. سوال آپ نے کیا نا, میں نے نہیں کیا. جب آپ سوال کریں گی تو جواب اس کی جو سچائی پہ مبنی ہوگا. یہ فارمیشن کمانڈروں کا پہلا سوال تھا. اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ کسی ایک شخص کی جیب میں نہیں ہوتی, ایک شخص کی فوج نہیں ہوتی, وہ ساری کوروں اور پوری ایک فوج ہوتی ہے. سو اس میں کیا فاطمی کا نکالے جانا قابل قبول ہوگا؟ اور کراچی کا مسئلہ جو ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا مسئلہ, نو پیپلز پارٹی از اونلی ان سندھ. پنجاب میں انہوں نے اٹیمپٹ کی. آصف زرداری صاحب اگر اپنے نامینیشن جب انہوں نے داخل کیے, وہ سمجھدار آدمی ہے, اسٹریٹ سمارٹ ہے, اسے پتہ ہے میرے کاغذ جائیں گے نا تو اتنا بڑا پلندہ میرے ایسٹس کا ساتھ چلا جائے گا. ایسٹس دینے ہیں جی. اب تو پولیٹیکل پارٹیوں کے الیکشن کے جو ایسٹس مانگے ہیں الیکشن کمیشن نے, میرا خیال ہے اس میں تو کوئی بارٹ لا رکھنا پڑے گا ان فارموں کو فل کرنے کے لیے. سو بلاول کے ساتھ آصف زرداری بھی آ گیا. سو نہ بلاول چڑھا گھوڑی میں اور نہ آصف زرداری صاحب کا کوئی مسئلہ ہوا. سو اگر وہ بلاول کو فری ہینڈ دیں تو شاید میرا خیال ہے بہتر حالات ہوتے. پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا, لوگ اس کی ماں کی طرف دیکھتے کہ بے نظیر کا بیٹا ہے. گو نواز کرتے کرتے چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا وہ نا بلاول. صحیح بولیں آپ,
کیونکہ کلیئر ہیڈڈ نہیں ہے نا آصف زرداری. میں میٹنگ میں جاؤں گا تو یہی بات کروں گا کہ فوجیوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا, ہوں اگلی گل کرو. میرا تو ایک ہی نقطہ ہے نا جی, دیکھیں نا فوجیوں پہ تو یہ 13 کے 13 لوگ راضی ہیں, سوائے پیپلز پارٹی پہلے راضی تھی, اب اس کا کوئی ایجنڈا ہے. ہوں اگلی گل کرو جناب. ایک آخری سوال پہ ختم کروں گی, خطرناک سوال ہے, سوچ کے جواب دیجیے گا, اور اگر خبر نہیں ہے تو بے شک نہ دیجیے گا. جس طرح سیریل لیکس ایک ایشو بنا ہوا ہے فوج کے اندر, پاناما کا فیصلہ بھی ایک ایشو ہے, باعث تشویش ہے ادارے کے لیے یا نہیں؟ دیکھیں دی اسٹیبلٹی اینڈ پاکستان کا استحکام فوج کی سوچ ضرور ہے. اگر پاکستان میں استحکام ہوگا تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, لیکن پاناما لیکس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا, قابل قبول ہوگا وہ ادارے کے قابل لیے, قبول ہوگا. بے شک, اور ہونا بھی چاہیے, بے شک بہترین بات. وہ جیتیں یا ہم جیتیں, بے شک وہ ہاریں یا ہم ہاریں, جو بھی فیصلہ ہوگا. شیخ صاحب کے مطابق فوج کے عسکری ادارے کے قریب پاناما کا فیصلہ پامے اس طرف جائے یا اس طرف جائے, ان کے لیے اس کے اندر کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. جو بھی فیصلہ آئے گا قابل قبول ہوگا. ملک جو ہے مضبوط رہنا چاہیے, اسٹیبل رہنا چاہیے. ہماری بھی یہی دعا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ. ایم کیو ایم کی سینئر لیڈرشپ حیدر عباس رضوی جو کہ 2.5 سال سے اس ملک کے اندر موجود نہیں ہیں, اور فاروق ستار کے جو اپنی شاید پولیٹیکل کریئر کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں, ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ اس سیناریو کے اندر ریوائول آف ملٹری کورٹس, پیپلز پارٹی کے خدشات, ایم کیو ایم کے خدشات اور اس طرح کے وارنٹ گرفتاری نکلنا, یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر, کل آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے تو کہا تھا جی آپ تو بڑے جوتشی تھے, الٹا ہو گیا, قربانی نہیں ہوئی. گیو 90 days more فار دی کراچی ڈیسیژن. 3 مہینے ہوئے ہیں, 3 مہینے اور دے دیں. کیا مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار ایک بینچ پہ بیٹھ سکیں گے, یا ان کو بٹھایا جائے گا, یا فاروق ستار اپنی اصل صورتحال پہ آئیں گے کہ وٹ دے وانٹ؟ سب سے مشکل کام فاروق ستار کا ہے. لندن والے تو الطاف حسین جو وہاں بے شک جیسے مرضی معاملات ہوں, وہ تو لندن میں بیٹھے ہیں. جب میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, جب میری بات اچھی مانی جائے وہ بھی اپنے پروگرام میں بتا دیں. میں نے کہا تھا یہ ایسی ٹائم ضائع کر رہا ہے میرا دوست چودھری نثار, نہ کیس کرے اس کے خلاف. آپ نے لیٹسٹ ویڈیو دیکھی ہے الطاف حسین کی؟ دیکھیے, چھوڑ دیں اس کو. چلتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے لہراتے ہوئے آئے ہیں, اس سے زیادہ گندی ویڈیو جو انہوں نے اس میں بعد میں کہا ہے, وہ اپنے لیے بھی مسئلے پیدا کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے لیے بھی مسئلے پیدا کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میری پہلے بھی رائے تھی اور آج بھی رائے تھی, وہ میڈیا کو دیکھتے ہیں سارے لندن والے, ایم کیو ایم والے, میں ان سے کہوں گا کہ مہاجروں کے لیے مسئلے تمہاری وجہ سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. وہ تو صحیح ہے سر, مگر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ 3 جماعتوں میں منقسم ہے سر. نون لیگ کا گورنر ہے, پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے, اور ایم کیو ایم کا میئر ہے. تو آپ مینڈیٹ کس کو یہ سب کچھ ایک ہی کے ہیں. There is always face behind a case. You got to change that now. ہر جگہ نہیں اپلائی ہو سکتا. ہر جگہ ہو رہا ہے. ادھر کون سا فیس ہے سر؟ کون سا فیس کون سا فیس آئے گا یہ بتائیں مجھے. دیکھیں ابھی تو میں نے آپ کو کہا نا کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار گو آپ نے قیادت میں, عشرت العباد کی قیادت میں, مشرف کی قیادت میں, مشرف بھول جائیں, یہ نہیں لیں گے مشرف کو کبھی بھی, اتنے بھولے نہیں ہیں یہ. اگر مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار آپس میں بیٹھ جاتے ہیں, ایک سوچ ہے, اگر نہیں بیٹھتے تو اب یہ 3 گروپ ہو چکے ہیں. اصل پرابلم فاروق ستار کو ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے ان دی اینڈ. وہ لندن کی طرف جھکتا ہے یا وہ کراچی بیس سیاست کرتا ہے. کہہ تو وہ یہی رہا ہے کہ میں اب بس یہی فیصلہ کروں گا, لیکن ابھی کوئی امتحان کا وقت نہیں آیا ایم کیو ایم کا. جو قربانی دے رہے ہیں, جو قربانیوں میں ہیں, جو جیلوں میں, 2018 سے پہلے آئے گا. ہاں, اسی 2017 میں آئے گا, اسی سال آ جائے گا. اچھا سر مجھے بتائیں کہ بلاول کی اڑتی چڑھتی ایک ٹیمپو, بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہونا, پھر ایک دم مبہم ہو جانا, پھر غائب ہو جانا, لو ہو جانا, اور آپ کی پیشن گوئی کیا ہے؟ زرداری صاحب پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے, کیا ہو رہا ہے اس جماعت کے ساتھ ابھی؟ Who's leading it? دیکھیں ابھی تو 2 بچیوں نے مروت کو کہتے ہیں کہ ٹویٹ بریگیڈ نے, میں نے پہلے کہا تھا اگر آصف زرداری بلاول کو موقع دیں تو شاید پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ اپنی انٹری ڈال سکے. 5-6 ہزار ووٹوں کی پارٹی تو عوامی مسلم لیگ جب چاہے بن سکتی ہے. ہم کہتے ہیں یار کسی کا کام نہ خراب ہو, کسی کا ہماری وجہ سے ہمارے کسی دوست کا خراب نہ ہو. جس دن ہم یہ سوچیں کہ ہم نے 3 سے 5 ہزار ووٹوں کی پارٹی بننا ہے, ہر شہر میں ہمارا فالوور ہے اب. بٹ
بلاول کے لیے جو میں نے آصف زرداری کا ٹی وی پہ کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں, اگر آصف زرداری پیچھے ہو جائے بلاول کو فری ہینڈ دے. اگر بلاول وہاں لڑتا آصف زرداری اگر نہ کرے ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے, that's the question. دیکھیں ابھی پاکستان کے تمام سیاستدانوں کی سوئی پاناما پہ اور ڈان لیکس پہ پھنسی ہوئی ہے. کیا فاطمی کا آؤٹ ہونا اور پرویز رشید کا آؤٹ ہونا کافی ہے؟ دس از ناٹ انف. باجوہ جہاں گیا فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا جنرل what about Don Leaks? If a prime minister house is not safe for the national interest, for integrity of Pakistan, if the conspiracies are in the prime minister house, where do you stand? So وہ تو ان کے اب میری بات تو پوری ہو جائے نا. سوال آپ نے کیا نا, میں نے نہیں کیا. جب آپ سوال کریں گی تو جواب اس کی جو سچائی پہ مبنی ہوگا. یہ فارمیشن کمانڈروں کا پہلا سوال تھا. اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ کسی ایک شخص کی جیب میں نہیں ہوتی, ایک شخص کی فوج نہیں ہوتی, وہ ساری کوروں اور پوری ایک فوج ہوتی ہے. سو اس میں کیا فاطمی کا نکالے جانا قابل قبول ہوگا؟ اور کراچی کا مسئلہ جو ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا مسئلہ, نو پیپلز پارٹی از اونلی ان سندھ. پنجاب میں انہوں نے اٹیمپٹ کی. آصف زرداری صاحب اگر اپنے نامینیشن جب انہوں نے داخل کیے, وہ سمجھدار آدمی ہے, اسٹریٹ سمارٹ ہے, اسے پتہ ہے میرے کاغذ جائیں گے نا تو اتنا بڑا پلندہ میرے ایسٹس کا ساتھ چلا جائے گا. ایسٹس دینے ہیں جی. اب تو پولیٹیکل پارٹیوں کے الیکشن کے جو ایسٹس مانگے ہیں الیکشن کمیشن نے, میرا خیال ہے اس میں تو کوئی بارٹ لا رکھنا پڑے گا ان فارموں کو فل کرنے کے لیے. سو بلاول کے ساتھ آصف زرداری بھی آ گیا. سو نہ بلاول چڑھا گھوڑی میں اور نہ آصف زرداری صاحب کا کوئی مسئلہ ہوا. سو اگر وہ بلاول کو فری ہینڈ دیں تو شاید میرا خیال ہے بہتر حالات ہوتے. پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا, لوگ اس کی ماں کی طرف دیکھتے کہ بے نظیر کا بیٹا ہے. گو نواز کرتے کرتے چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا وہ نا بلاول. صحیح بولیں آپ, کیونکہ کلیئر ہیڈڈ نہیں ہے نا آصف زرداری. میں میٹنگ میں جاؤں گا تو یہی بات کروں گا کہ فوجیوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا, ہوں اگلی گال کرو. میرا تو ایک ہی نقطہ ہے نا جی, دیکھیں نا فوجیوں پہ تو یہ 13 کے 13 لوگ راضی ہیں, سوائے پیپلز پارٹی پہلے راضی تھی, اب اس کا کوئی ایجنڈا ہے. ہوں اگلی گال کرو جناب. ایک آخری سوال پہ ختم کروں گی, خطرناک سوال ہے, سوچ کے جواب دیجیے گا, اور اگر خبر نہیں ہے تو بے شک نہ دیجیے گا. جس طرح سیریل لیکس ایک ایشو بنا ہوا ہے فوج کے اندر, پاناما کا فیصلہ بھی ایک ایشو ہے, باعث تشویش ہے ادارے کے لیے یا نہیں؟ دیکھیں دی اسٹیبلٹی اینڈ پاکستان کا استحکام فوج کی سوچ ضرور ہے. اگر پاکستان میں استحکام ہوگا تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, لیکن پاناما لیکس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا, قابل قبول ہوگا وہ ادارے کے قابل لیے, قبول ہوگا. بے شک, اور ہونا بھی چاہیے, بے شک بہترین بات. وہ جیتیں یا ہم جیتیں, بے شک وہ ہاریں یا ہم ہاریں, جو بھی فیصلہ ہوگا. شیخ صاحب کے مطابق فوج کے عسکری ادارے کے قریب پاناما کا فیصلہ پامے اس طرف جائے یا اس طرف جائے, ان کے لیے اس کے اندر کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. جو بھی فیصلہ آئے گا قابل قبول ہوگا. ملک جو ہے مضبوط رہنا چاہیے, اسٹیبل رہنا چاہیے. ہماری بھی یہی دعا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.